बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इसके खदोखाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस हवाले से बतलाया जो इसके चीदा चीदा नुकात हैं। 48 शिकों में तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई है 27वीं तरमीम के तहत। उसके बाद हुकूमत ने इसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इजलास में पेश कर दिया और उस पर वहां बहस भी हुई। बहस के बाद इसको जो मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान सेनेट के और कौमी असम्बली के लॉ एंड जस्टिस के, वो अब इस पर गौर गौस कर रहे हैं। 48 शिकों की वफाकी वजीर कानून के मुताबिक 60% रीडिंग हो चुकी है। बकाया जो है कल सुबह 11 बजे दोबारा इजलास होगा पार्लियामेंट हाउस में पार्लिमानी कमेटी का। उसमें जो है वो तवक्को ये है कि इसकी जो है वो मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद ये सेनेट में आएगा। तो हमारी अपोजिशन है जिसमें पीटीआई और जीआईएफ शामिल, उन्होंने बायकॉट किया और उन्होंने कहा कि हम सब फ्लोर ऑफ द हाउस तो इस पर बहस करेंगे लेकिन कमेटी की प्रोसीडिंग्स का वो हिस्सा नहीं बने। जो इसके चीदा चीदा नुकात हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि हैं तो 48 शिकें, लेकिन इसमें जो अहम नुकता वो है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़ दी गई है और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़ है। फिर नई वफाकी आईनी अदालत के क़याम के हवाले से भी तजवीज़ दी गई है और जिसका मकसद आईनी तनाज़ात के फैसले करना, आइन की तशरीह, चीफ जस्टिस जो आईनी कोर्ट के होंगे 3 साल की उनकी मुद्दत होगी। इसके अलावा इसमें अहम जो नुकात हैं उसमें जजिस तकर्री में वज़ीर आज़म और सदर का जो किरदार है वो कलीदी होगा। आइन के आर्टिकल 42, 63 ए, 175 था 191 में तरमीम की तजवीज़ है। फिर आइन का आर्टिकल 184 इसे ख़त्म करने की भी तजवीज़ है, जो वो 100 मोटो की पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर जजिस तबादले का मामला, इस पर भी हमने कल आपसे बात की, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे और अपोजिशन को भी, तो ये अब मामला सुपुर्द कर दिया गया है, जुडिशल कमीशन पर छोड़ा गया है। ये वो अहम नुकते हैं। फील्ड मार्शल के ओहदे को तायात रखने के हवाले से, रैंक और मुराद के हवाले से, वो भी चीज़ें इसमें तजवीज़ दी गई हैं। इन पे गुफ्तगू करेंगे और ज़ाहिर सी बात है आइन में तरमीम होने जा रही है, उसकी 2/3 की जो है वो ज़रूरत होती है, यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत हो तो फिर वो तरमीम जो है वो आइन का हिस्सा बन जाती है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज बाकू आज़रबाईजान में मौजूद थे, जहाँ आज़रबाईजान का जो यौम फ़तह है उसके दिन की बड़ी ज़बरदस्त पुरवकार तकरीबात हुई। इस तकरीब में हमने देखा JF-17 थंडर की घनगरज भी सुनाई दी गई। आप JF-17 थंडर के विजुअल्स देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से ख़ुसूसी खिताब किया, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में जो पहले से में मौजूद मेहमान शख्सियत मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा ने, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली। आप हमारे साथ मौजूद हैं जूम वीडियो लिंक पे। मैडम आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया अहमद अवैस साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं। अहमद अवैस साहब, सर बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर शहजा साहब आपसे करूंगा। डॉक्टर साहब, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की थी, आप लोगों को पूरी तरह ब्रीफ किया गया इस जो तरमीम के हवाले से। क्या कहेंगी, ये तरमीम आप समझती हैं कि इससे मुल्क में जमहूरियत स्ट्रेंथन होगी, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो इंश्योर होगी, और जो आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदे देने की बात सामने आ रही है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिविटी है? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस हवाले से पीटीवी व्यूअर्स को बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब ने बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी हमें और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन किया और उसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग के दौरान क्वेश्चंस हुए, एक दूसरे से बातचीत हुई, एक्सप्लेनेशन सारी हमें मिली। मैं समझती हूँ, देखिए पहली बात तो ये कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट और हमारा ये फर्ज है लॉ मेकर्स का कि अगर वक्त के ज़रूरत हो और ये लगे कि अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए बदलते हालात में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड होनी चाहिए, या कुछ ऐसी लकूनास रह गए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जिसमें देर हो गई, तो उनको उसमें तरमीम लाना ये बिल्कुल हमारा इस्तेहकाक भी है और फ़र्ज भी है।
تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹس تو آپ کو پتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آلریڈی موجود تھا اور اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. پچھلی دفعہ جب ترمیم 26ویں ہوئی تو بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا موقف یہی تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے, لیکن اس میں باقی دیگر جماعتوں نے کیونکہ نہیں اگری کیا تو ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. تاہم اس میں وہ چیزیں اس طریقے سے نہیں مینج ہو رہی تھیں. بہتری تو آئی لیکن جو ہم چاہ رہے تھے کہ عام انسان کو جو اتنے سال ان کو ویٹ کرنا پڑتے اپنے مقدمات کا, اور جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں مقدمات ہیں وہ بہت لمبے ڈریگ ہو جاتے, اس میں بہت پرسنٹیج زیادہ ٹائم کا لگ جاتا ہے, تو وہ الگ ہو جائے تاکہ وہ الگ چلتے رہیں. تو وہ ہم نے اس وقت اس کو پھر بھی سمجھا کہ ضروری ہے وہ کیا. جہاں تک افواج کا تعلق جی ہے تو دیکھیں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ وارفیئر جو ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. صرف ہمارا وہ ٹریڈیشنل وارفیئر نہیں رہ گیا, بہت سارے مختلف جو ہے نا اے آئی لے لیں, سائبر وارفیئر لے لیں, ماڈرن ٹیکنیکس اینڈ ماڈرن ویز آف وار لے لیں. اور آن دی ادر ہینڈ ابھی ہمیں مئی کے اندر دوبارہ اس بات کا پتہ چلا کہ بھارت کا جو ایک, اور خاص طور پہ جو مودی سرکار ہے ان کا جو ایک اکھنڈ بھارت کا ایک خواب ہے, یا وہ جس طریقے سے پاکستان کے لیے ایک اگریشن اور ایک بلیجرنٹ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں وہ ان کا وہی ہے. اور لیکن جس طرح سے ان کا جواب دیا گیا, اور ادھر ہمیں دوسرے بارڈر پہ بھی آپ کو پتہ ہے ان اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم بھارت کا ہی وہاں پہ بھی یہ ہے جو چل رہا ہے. ہم جی نے بہت ساری جانیں ضائع کی, بہت سارے شہداء روز ہم دیکھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کچھ اس طرح کے چیزیں یا سٹیپس لینی اس وقت ضروری ہیں جن کے ساتھ کہ ایک جو جنگی حالات ہیں ٹھیک. ان کو اچھے طریقے سے وائڈر ایک اس میں دیکھتے ہوئے اچھے طریقے سے مینج کیا جا سکے. تو اس تناظر میں یہ کچھ شکیں تھیں جو کہ پیشکش کی گئی ہیں. اوکے, میں دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آؤں گا. احمد اویس صاحب, سر میں آپ کے پاس آؤں گا. کیا وجہ بنی کہ علی ظفر صاحب معروف قانون دان ہیں, آپ کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں سینیٹ آف پاکستان میں, اور دیگر سینیٹر صاحبان نے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کی پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کیا, کیا بہتر نہیں ہوتا پر کلاس بائی کلاس جب اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور وہ ممبر بھی ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی اس کا حصہ ہیں, اس میں شامل ہوتے اپنی رائے دیتے فلور آف دی ہاؤس پہ, تو انہوں نے کہا ہم بات کریں گے, لیکن پارلیمانی کمیٹی نے شرکت سے بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ احمد اویس صاحب اس میں پارٹیسپیٹ کریں, اگر آپ کا اختلاف ہے وہ بھی بات کریں جیسے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, لیکن فلور آف دا ہاؤس تو سب سے رائٹ فورم ہے. انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا کہ یہ جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں کون سی چیز ہے جو عوام کی بہتری کے لیے کی گئی ہے. ایک بھی بتا دیے جائے, ایک چیز بھی اس میں سے. ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے, اس کی 50% سے زیادہ آبادی جو ہے بلو پاورٹی لائن ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی 12.5 کروڑ سے تجاوز کرتی ہوئی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. اور بلو پاورٹی لائن کی آبادی آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں. شیلٹر کوئی نہیں ہوتا, شیلٹر لیس ہیں, کھانے کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, کپڑا نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے, پورا جسم, کوئی بچہ اسکول کالج یونیورسٹی نہیں دیکھا کسی نے ڈسپینسری یا ہاسپٹل نہیں دیکھا. یہ لائف ہے بلو پاورٹی لائن. 12.5 کروڑ کے ان بندوں کو اس سے کوئی سروکار ہے جو آپ بنا رہے ہیں, اور ان کے لیے کیا کیا آپ نے؟ 2024 کے 8 فروری کو الیکشن ہوئے, اس کے بعد یہ حکومت بنی, جیسے بھی بن گئی. 2 بجٹ آئے, ایک فکرہ کہیں کسی بجٹ میں کوئی پالیسی میکنگ کے اوپر, کوئی پروجیکٹ میکنگ کے اوپر کہ یہ بھی انسان ہیں ہماری طرح کے, ان کے لیے کوئی ایک بات آئی اس کے اندر نہیں آئی. اب دوسری طرف آئیے, انہوں نے ابھی جب 26ویں ترمیم آئی تو 26ویں ترمیم میں انہوں نے کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا جی کنسنسس کے ساتھ, جو انہوں نے آپس میں جو پارٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے, جی تو کانسٹیٹیوشن بینچ بن گیا. اب کانسٹیٹیوشن بینچ جب بن گیا تو پھر اپنی ترمیم کو پھر آپ ترمیم کر رہے ہیں. اس میں قباحت کیا تھی؟ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنایا اور اب آپ کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا رہے ہیں. آپ مستقل ججز کو, آپ نے پہلے بھی ان کو صرف تنخواہ دار ایک ملازم تو بنا لیا تھا, اب ان کو مستقل بیٹ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں آپ.
یعنی ہائی کورٹ کے جج کی عمر جو ہے وہ 62 ایئرس 62 سال ہوگی. سپریم کورٹ کے جج کی عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کی وہ 65 سال ہوگی, اور کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 68 ایئرس ہوگی. جی. اس کا مطلب ہے کہ جو جج حکومت کی ہر پالیسی کو ٹو کرتا چلا جائے اور آنکھیں بند کر کے اس کو منوان مانتا چلا جائے اور وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس کے تمام ان معاملات کو پس پش ڈال دے, تو وہ صرف 68 سال کی عمر تک پہنچ سکتا ہے. اور کیونکہ اس کی سلیکشن جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے, میجورٹی جو ہے کمیشن کے اندر ان کی ہے, تو آپ نے اس جوڈیشل کے سسٹم کو تقریباً نہیں بلکہ مکمل طور پہ آپ نے تباہ کر دیا. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا تصور جو ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں رکھا تھا, اس کو سر سے آپ نے ختم کر دیا. وہ تیسرا پلر جو تھا, اچھا 3 پلر کے اوپر یہ ایڈیفس آف جو ہے اسٹیٹ کی عمارت جو بنی ہے, ٹھیک ہے, ایک پارلیمنٹ, ایک ایگزیکٹو اور ایک جوڈیشری. جی جی, یہ اب تیسرا پلر جوڈیشری کا گرا کر اس کی جگہ پہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا پلر کھڑا کر دیا. اور آرٹیکل 243 کے اندر آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کو, بھئی ایک تو یہ تو ٹائٹل ہے جو فیلڈ مارشل کا ہوتا ہے, جی, اس ٹائٹل کو کانسٹیٹیوشن کوریج دے کے اس کو عمر مستقل وہاں پہ رکھنا تاحیات, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی وزڈم کیا ہے. ٹھیک, یہ پوچھ لیتے ہیں سر. اور اس کے ساتھ ساتھ اور دیکھیے آپ, جی سر اس کا ذرا جواب لے لوں. دیکھیے میں آپ کو یہ اور بتاتا ہوں, اور دیکھیے آپ احمد صاحب یہ جو آپ نے نکات اٹھائے اس کا جواب لے لوں نا سر. یہ چونکہ 48 ہے نا, یہ آپ نے ہم نکتے اٹھائے, میں اس کا پہلے جواب لے لوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, چونکہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن کی آپ نے بات کی, ذوالفقار علی بھٹو فارمر پرائم منسٹر کی بات کی, تو شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ نے ساری گفتگو سنی احمد اویس صاحب کی, کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ ان کے مطابق اس سے مبینہ طور پہ انڈرمائن ہوتی ہے. کنسٹیٹیوشنل بینچ موجود تھا کیونکہ ضرورت محسوس ہوئی کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سپورٹ کیا تھا, انہوں نے کہا چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی کا یہ درینہ نقطہ رہا ہے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا کومنٹ کیجئے گا. جی شکریہ انوار صاحب. دیکھیے کانسٹیٹیوشن بینچ کا جہاں تک تعلق ہے, یہ کوئی نئی یا کوئی امیجیٹ بات نہیں ہے. جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا, اور یہ حقائق پہ مبنی بھی ہے, کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دونوں جماعتوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے جو آئینی معاملات دیکھیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی کے نا بہت سارے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں, آئینی معاملات آ جاتے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے ماضی میں دیکھا, اور بہت ہی حال کے ہی ماضی میں, کہ ان کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ جو عدلیہ ہے, بالخصوص جو اعلیٰ عدلیہ ہے, اس کا بہت ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے. اور جو عام آدمی کے جو مقدمات ہیں مجھ سمیت, لیٹ می گیو یو مائی اون ایگزامپل, وہ سالہ سال ڈیلے ہو رہے ہیں. جو عدلیہ کا کیا کام ہے؟ عدلیہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے, عام آدمی کو ریلیف دے. مختلف نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں, سول نیچر کے ہوتے ہیں, کرمنل نیچر کے ہوتے ہیں, لیگل نیچر کے ہوتے ہیں. کسی کا زمین کا معاملہ ہے, کسی کا گھر کا معاملہ ہے, کسی کا جہیز کا معاملہ ہے, کوئی قتل کا معاملہ ہے, کوئی انہیریٹنس کا معاملہ ہے. 36 سال بعد انہیریٹنس کے معاملات جو ہیں وہ اس کا فیصلہ ہو رہا ہے 36 سال بعد ایک عورت کا. ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ نے کیا تھا. مطلب دس اٹ سیلف از انجسٹس. اچھا, اب اگر جو امپورٹنٹ نوعیت کے کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں, وہ ایسے مقدمات ہیں, وہ اس پہ سارا ٹائم کنزیوم ہو جاتا ہے, تو وائی ناٹ میک اے سیپریٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو اس معاملات کو دیکھے. اب شریعت کے جو معاملات ہیں اس کے لیے ہم نے الگ سے فیڈرل شریعت کورٹ بنایا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی جوڈیشری کو انڈرمائن کر رہے ہیں یا کسی جوڈیشری سے اس کے اختیارات لے رہے ہیں؟ جو شریعت کے معاملات ہیں وہ شریعت کے کورٹ میں جاتے ہیں, جو فیملی کے معاملات ہیں وہ فیملی کورٹس میں جاتے ہیں. اس طریقے سے جو کانسٹیٹیوشن کے معاملات ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ میں جائیں گے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے بانی نے اس ملک کو آئین دیا, جو اس وقت جمہوریت کے محافظ ہیں. ہم کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں گے, نہ کریں گے, نہ سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں جو آئین اور حقائق پہ مبنی نہ ہو, جو عام عوام کے مفاد کے اندر نہ ہو. یہ کانسٹیٹیوشن کا معاملہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی ہوا. اس وقت انفارچونیٹلی اس پہ کنسنسس نہیں ہو پایا اور وہ رہ گیا. آئین کے اندر ترامیم لانا وقت اور حالات اور مسائل کے مطابق یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. ہوئے نا, ترامیم آتی ہیں.
قانون سازی کے اندر بھی اپ گریڈیشن ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے جب چائلڈ میریجز ایکٹ ہم یہاں پر لے کر آئے اور آئی سی ٹی میں اس کو ریپیل کیا تو 1929 کا قانون رائج تھا نا, تو وقت اور حالات کے اس وقت 100 روپے فائن تھے. ڈاکٹر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی معترض ہیں. جی میں آپ کا کلامی کے لیے معذرت, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی معترض ہیں. کنسٹیٹیوشنل کورٹ پہ تو ایگری کر بینچ پہ ایگری کر گئے تھے کنسٹیٹیوشنل کورٹ پہ. پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی انہیں کنونس کریں گی کہ وہ کنسٹیٹیوشنل بینچ پہ تو راضی تھے لیکن کنسٹیٹیوشنل کورٹ پہ نہیں راضی؟ انوار صاحب ہم دلائل کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم فیکٹس اور فگر سامنے رکھیں گے, اور I'm sure مولانا صاحب جو ہیں ایک بہت ہی منجے ہوئے سیاستدان ہیں, سمجھتے ہیں حالات اور معاملات کو, اس پہ راضی ہو جائیں گے. اچھا, میں شہزاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ آپ خود ایک عوامی ووٹ لے کر آئی ہیں ایم این اے, آپ کہتے ہیں یہ جو ترمیم ہے جس کے 48 ترمیم ہونے جا رہی ہیں, عامہ سے کیا اس کا ناتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی کیا ایک عام آدمی کو اس سے کیا وہ بینیفٹ کا جو عہدہ ہے اس کو تعیاد کرنے اس کے پیچھے؟ دیکھیے میں حیران ہوں کہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. پاکستان اگر مضبوط, اگر ہم ایک دفاع حکمت عملی یہ چیزیں کی گئی ہیں, باقی یہ جو غلط فہمیاں پھیل, دیکھیں عسکری رینکس اور عسکری عہدے میں فرق ہوتا ہے. یہ عہدے کے لیے نہیں کہا گیا, اور نیوی یا ہوتے کو کہا گیا, اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. یہ ہمارے ہیروز ہیں, یہ وہ لوگ وجہ سے آج ہم آزاد رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بارڈرز کے اوپر ہمارے لیے شہادتیں دیتے ہیں. اس چیز کو تو کوسچن کرنا میں سمجھتی ہوں کہ بڑی عجیب بات ہے. تو دیکھ, اور یہ deserve it, اس میں تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں ججز میں, پہلی تو غلط بات انہوں نے کی کہ حکومتی جو ہے وہ زیادہ لوگ ہوں گے. ایسی بالکل اس میں کہ حکومتی زیادہ ہوں گے, ان کو بہت بھی سٹریچ کیا جائے تو وہ پھر بھی حکومتی کم ہی ہوں گے. اپوزیشن کیا گیا ایک سینٹ سے, حکومتی پارٹی سے بھی ایسے ہی ہے. کوئی ایسے ان کو وہ ججز پسند تھے جو سو موٹو لے کے تو پرائم منسٹرز کو سولی پہ چڑھا دیتے تھے. ان کو وہ ججز چاہیے جو سو موٹو لے کے تو پرائم منسٹرز کو گھر بھیج دیتے ہیں. ان کو وہ چاہیے ایک شخص آ کے اور وہ ایسے ایسے غلط فیصلے کر دیتا ہے, آئین کو ری رائٹ کر دیتا ہے, تو یہ خوش رہتے ہیں ان ججز کے ساتھ. یہ کہتے ہیں بالکل جی یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس ہے جو ان کے دور میں ہوتی رہی, جس میں کہ آئین کو ری رائٹ کیا جاتا رہا, جس میں کہ ایک شخص کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا رہا. اس قسم کے ججز ان کو بہت پسند تھے. یہ بالکل اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ غلط باتیں کی جا رہی ہیں, غلط ایک رنگ دیا جا رہا ہے. صرف یہ کہنا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس الگ ہو جائیں تاکہ کانسٹیٹیوشن کے معاملات وہ دیکھیں, پروونسز یا وفاق کے دوران اگر درمیان کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں, ڈیفرنٹ پارٹیز کے دوران ہو جاتے, کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل ججز دیکھ لیں. اس میں عوام کی بہتری نہیں تو اور کیا ہے. عوام رلتے رہے جا کے, تو یہ خوش رہتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں احمد اویس صاحب, وہ کہہ رہی اس سے عوام کی بہتری ہے, ان کو جلد اور انصاف ملے گا, اور دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ متبادل تجویز بھی دیں. جی پلیز گو ہیڈ, متبادل تجویز بھی دیں کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں میں دے رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے سر, یہ انہوں نے میرے خیال میں آئین کو پڑھا نہیں ہے, یہ سمجھا بھی نہیں ہے, نہ انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشن ڈیبیٹ سنی ہے. جب پاکستان کا آئین 1973 کا بنایا گیا تھا تو بھٹو صاحب کی جو اپنی تقاریر تھیں آئین کی اندر جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے اوپر اور اسٹرانگ جوڈیشری کے اوپر, وہ بہت لمبی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی. بات یہ ہے, دیکھیے جو سو موٹو پاور کی بات کرتے ہیں نا, اس میں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. جی جی دیکھیں جب کوئی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ یا کوئی وزیر جب اوتھ لیتا ہے, اس میں ایک سینٹنس ہے کہ آئی ول پرزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی اگر وائلیشن ہوگی
تو اس کی ذمہ داری ہے اس کو انفورس کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کو پرووائڈ کرنا, کیونکہ سوشل کانٹیکٹ ہے کانسٹیٹیوشن. آرٹیکل 5 میں پاکستان کے شہری ہر شخص نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اسٹیٹ کے آگے, اور دین آرٹیکل 7 جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن دے گی فنڈامنٹل رائٹ کی پرزرو کر کے, ان کو پروٹیکٹ کر کے اور پرووائڈ کر کے. جی اب اگر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو پامال کرتی ہے, ان کو پروٹیکٹ نہیں کرتی اور کامن مین کو وہ پرووائڈ نہیں ہوتا, تو سیم یہی سینٹنس جو ہے وہ جج کے, وہ چیف جسٹس ہو یا سپیریئر کورٹ کا جج ہو, اس کے اوتھ کے کنٹینٹس کے اندر یہی ایک سینٹنس بھی لکھا ہوا ہے, آئی ول پرزرو پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. کہ اگر ایگزیکٹو نے, حکومت نے یہ رائٹ پرووائڈ نہیں کیے تو ذمہ داری آگے ساری جوڈیشری کے اوپر کہ وہ یہ رائٹ پرووائڈ کرے گی. اوکے, اب آپ نے سو موٹو پار ختم کر دی اس کی. اس کا مطلب ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ اوور رائڈ کرے گی جوڈیشری کے اوپر, اور یہ ڈسپوٹک رول ہوگا, کیونکہ عدالتیں تو اس کے بعد طاقت ہی کوئی نہیں رہ گئی, جوڈیشری ختم ہو گئی. پٹیشن تو کوئی کر سکتا ہے نا سر, یہ ہے وہ احمد اویس صاحب کوئی پٹیشن میں تو جا سکتا ہے نا. اب دوسرے کہاں جا سکتا, وہ کہاں جائے سپریم گا؟ کورٹ میں پٹیشن تو کر سکتے ہیں نا. کامن مین, یہ آپ دیکھیے نا کیسی بات کر رہے ہیں, پٹیشن یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. میں 12.5 کروڑ کی جو بل آف پاورٹی لائن کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس تو دھیلا رہنے کے لیے نہیں ہے, وہ کہاں سے پیسہ لائیں گے؟ اور جو ان کے رائٹ جو ہیں پولیس اور جو یہ ہمارے معاشرے کا جو رائٹ ان کے جو ہیں جس بری طریقے سے پامال ہوتے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں معلوم نہیں ہے, آپ جانتی نہیں ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے بینچ کی بات کر رہے ہیں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ بینچ کی جو بات ہوئی تھی, کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جو بات اس کے اندر ہوئی تھی, سپریم کورٹ دیکھیں یہ اوپر آ کے نا, جس طرح فوج کے اندر بھی سینٹرل کمانڈ سسٹم میں اوپر آ کے کون بن جاتا ہے, ایک آدمی, اسی طرح سپریم کورٹ سب سے بڑا سپریم کورٹ ہے, سب سے بڑا کورٹ ہے. ٹھیک, اب باقی جس طرح آپ نے ایک فیڈرل شریعت کورٹ بنا دیا, جی یہ بعد میں بنا, لیکن فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے جو ہیں اس کے پھر اپیل سپریم کورٹ میں ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا رہے ہیں, بنا دیں آپ, جیسے وہ بنا الگ سے, یہ بھی بن سکتا ہے, بنا دیا اگر آپ نے فرض کیا, بنا دیا آپ نے, اوکے, آپ نے بنا دیا, اس کی اپیل جو ہے پھر سپریم کورٹ میں جائے. اب آپ نے پیرل کھڑا کر دیا, اب سپریم کورٹ کی اتھارٹی ختم کر دیا آپ نے, اور وہاں وہ بندے بٹھائے جو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئیں گے اور یہاں کے بیٹھیں گے. ان کا کیا کمٹمنٹ ہے, ان کی کیا انٹیگریٹی ہے, ان کا کیا سلسلہ ہوگا کہ وہ کیا ڈسپنسیشن جسٹس کریں گے. ایک حکومت کو سامنے رکھ کے کبھی آئین بنے ہیں, آئین تو جنریشن اپنے جنریشن کے لیے بنتے ہیں. ٹھیک, احمد صاحب یہ آپ نے نکات اٹھائے, ایسا بھی ہوا ہے. جی جی سر, یہ میں نکتہ جو آپ نے اٹھائی یہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس جاؤ گا, ڈاکٹر شرمیلا صاحبہ, انہوں نے کہا فیڈرل شریعت کورٹ بنی لیکن اس کی اپیل سپریم کورٹ میں لگتی ہے, اس میں کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے اپنے چیف جسٹس ہوں گے اور وہ اکارڈنگ ٹو احمد اویس صاحب کے پھر پیرل آ کر کھڑی ہو جائے گی سپریم کورٹ کے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا رسپونڈ کیجئے گا. انوار صاحب, it's just how you see it. اگر آپ نے ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچنا ہے کہ جی نہیں جی سپریم کورٹ کے پاورز لے لیے ہیں اور صرف جو ہے وہ ان کو سو موٹو دیں تاکہ وہ سو موٹو میں ہر بیوروکریٹ, ہر سیاستدان کو اپنے سامنے سر نگو کر کے کھڑے کر لیں, یا ان کی صرف اپیلٹ پوزیشن رہ جائے گی کہ اس میں اپیلیں جائیں اور فلاں جائیں, یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بننے کے بعد اٹ ول بی فل اینڈ فائنل جو ہے وہ معاملہ ہوگا, اور آپ اس کو نیگیٹیولی لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ بہت سارے اس میں ایشوز نکال سکتے ہیں. سم پیپل ول اگری, موسٹ پیپل ول ناٹ اگری, موسٹ پیپل ول اگری, ٹو ایچ از اون. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, سب کی اپنی اپنی آراء ہے, ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن جو گریٹر وزڈم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر الگ سے کانسٹیٹیوشن کورٹ ہو جس کے فیصلے ہوں, اور دیکھیں نا کانسٹیٹیوشن کے معاملات آئیں گے, بٹوین دا پروونسز بھی آئیں گے, ایشوز آئیں گے, NFC ایوارڈ کے اوپر معاملہ آئے گا, چیزوں کے اوپر آئیں گے, کبھی ڈیمز کے اوپر آئے گا, یہ چیزیں حل ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سالوں سال چیزیں لٹکی رہیں عدالتوں کے اندر, مقدمے نہ چلیں, کانسٹیٹیوشن کے معاملات پھنسے رہیں, سول. یہ ایک بڑا کامن سا پرسیپشن ہے, اور جو کہ حقائق پہ بھی ہے, لیٹس ناٹ سے اٹس اے پرسیپشن, کہ سول جو معاملات ہیں وہ سالوں سال, سول پٹیشن لگی جی وہ سالوں سال. میرا ایک زمین کا معاملہ ہے, میرے والد صاحب اس کو لڑتے تھے, 18 سال سے وہ لڑے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, میں لڑوں گی شاید میری زندگی میں بھی وہ پورا نہیں ہوگا. دس از اے سیڈ ریالٹی. جی
which we all know, جو بڑے بڑے وکلا بیٹھے ہیں, جو وکلا برادری بیٹھی ہے, وہ بھی جانتی ہے کہ سالہ سال مقدمے چلتے ہیں, لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. یہاں پر اپیلیں سنی جاتی ہیں جب بندے کو پھانسی چڑھ جاتا ہے, وہ عمر قید کاٹ لیتے ہیں, اس کے بعد اس کی اپیل آتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے, چیزوں میں کیا درستگی آنی چاہیے, لوگوں بینچ کو بننے ریلیف سے ملنا یہ چاہیے. معاملات میں بہتری آئی ہے, پینڈنسی کم ہوئی تھی کنسٹیٹیوشنل بینچ بننے سے سپریم کورٹ کی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ, شرمیلا صاحبہ. It's too soon to say because اچھا. Constitution 26ویں آئین ترمیم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی بہتری آئے گی. میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے, ٹھیک. اور آپ نے بالکل اچھا سوال مجھ سے پوچھا, میں اس کے اوپر ڈیٹا بھی نکلوا لوں گی کہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے بننے کے بعد کتنے اس میں بہتری آئی, کیا بیک لاگ بہتر ہوا ہے نہیں ہوا. ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا وتھ می, تو میں کو غلط فگر کوڈ کر دوں, اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن چیزوں میں بہتری آتی ہے جب آپ چیزیں اسٹریم لائن کرنے جاتے ہیں. وقت لگتا ہے لیکن بہتری آتی ہے. اور اس وقت تو دیکھیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اور قوم کے سامنے اوپن ڈیبیٹ کر دی نا, اگر جب انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر جب یہ چیز ڈالی. شاید حکومت کی یہ مرضی نہیں تھی, لیکن ہم تو ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. وی بلیو کہ کوئی کام کرنے جا رہے ہو اس کے اوپر اوپن نیشنل ڈیبیٹ ہو رہا ہے. آفٹر آل اٹس اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو پیپلز پارٹی کی مجلس عاملہ نے بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ آپ صوبوں کے وسائل کم نہیں کریں گے, این ایف سی ایوارڈ کے اندر آپ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کریں گے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس کو پیپلز پارٹی نے رد کر دیا. اس میں سے 3 چیزیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے ڈیلیبریشن کی. اس میں بھی کہا ہے کہ جی کچھ ہو گیا. ابھی کمیٹی کے آگے ہے نا, آج بھی کمیٹی بیٹھے گی, کل بھی کمیٹی بیٹھے گی, اس پہ فیصلہ کرے گی, ووٹنگ ہوگی. وہاں پر بھی بہت ساری تجاویز آئیں گی. اوکے ڈاکٹر شہزاد صاحبہ, آپ چونکہ ایگزیکٹو کو پریزیڈنٹ کرتی ہیں, آپ گورنمنٹ ہیں. احمد اویس صاحب کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ ایگزیکٹو پہ چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ایک پلر ہے ریاست کا وہ موجود ہے, اور آرٹیکل 184 کے تحت وہ سو موٹو لے سکتے ہیں. انہوں نے پورا بتایا کہ کتنے فیصد لوگ بلو پاورٹی خط غربت سے نیچے رہتے ہیں, ان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے, وہ کیسے جا کر پٹیشن کر سکتے ہیں. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب کو یہ پاورز تفویض کیے گئی ہیں کہ وہ سو موٹو کر کے ان معاملات کا جو پبلک انٹرسٹ میں ہو, مفاد عامہ میں ہو, ان پہ وہ نوٹس لے سکتے ہیں. اس کو خاتمے کی بھی تجویز ہے آرٹیکل 184 کی. تو اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ اور دوسرا جو چیک آپ لوگوں کا پر جوڈیشری کا ہے, اگر صدر اور وزیراعظم کی ججز کی تقرری میں کلیدی کردار ہوگا تو وہ کیا قائم رہ سکے گا چیک؟ دیکھیے احمد اویس صاحب نے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا. ان کی جماعت وہ ہے جس نے بارہا کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی کوشش کی. جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اس کے بعد ان کی جماعت نے جواب دیں اس بات کا. ان کی جماعت نے کہا کہ ہم اسمبلیز توڑتے ہیں, حالانکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے پنجاب کی حکومت ری رائٹ کر کے کانسٹیٹیوشن اپنی پسند کے ججز سے, جو گو ٹو سی یو کہتے تھے, ان سے کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کروایا اور پنجاب کی حکومت توڑی, جس وقت حمزہ صاحب کی حکومت تھی. تو انہوں نے جتنی دفعہ آئین کو توڑنے کی کوشش کی ہے اتنی دفعہ کسی اور جماعت نے اس طرح سے یہ کوشش ہی نہیں کی. یہ آئین کی بات کر رہے ہیں. اور پھر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل غلط ایک تاثر دیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ حکومت تقرریاں کرے گی. یہ جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کی طرف سے اگر یہ ہوتی ہیں تقرریاں تو اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں, اس میں ہائی کورٹس کے لوگ بھی شامل ہیں, اس کے اندر دیگر جو ہیں سارے لوگ شامل ہیں, اور ایک اس میں حکومت کی تو زیادہ اکثریت ہے ہی نہیں. حکومت کے کم لوگ شامل ہیں, اور حکومت بالکل اس میں کسی قسم کا ایسا یک طرفہ فیصلہ لے ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ بالکل غلط امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سو موٹو ہمارے ملک میں جتنی دفعہ مس یوز ہوا ہے, ان کو ہسٹری کا بہت پتہ ہے, تو ایک دفعہ ہسٹری پہ نظر ڈالیں کہ جس طریقے سے سیاستدانوں کو, دیگر لوگوں کو صرف اور صرف خراب کرنے کے لیے سو موٹو کا استعمال ہوا, اسپیشلی ان کے دور میں اور ان کے پسند کے ججز کی وجہ سے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسی پاور ہے جس کو مس یوز زیادہ کیا گیا ہے اور اس کا اچھا استعمال کم ہوا ہے. اور خط غربت سے یہ بار بار نیچے لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا. انہوں نے تو ملک کو, آج ہم کوشش کر کے ہم اور ہماری اتحادی حکومت جماعتیں جو ہیں مشکل سے تو ملک کو واپس پٹڑی پہ لائے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ ملک معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی استحکام کی طرف جا رہا ہے.
اس میں استحکام آیا ہے, بہتری کی طرف جا رہا ہے. انہوں نے تو ملک کو یہاں پہ پہنچایا تھا ان کی جماعت نے. آج ان کو وہ لوگ یاد آ رہے ہیں غریب. اس وقت کیوں نہ یاد آئے جب دن بدن مہنگائی ہو رہی تھی, اور خدا نہ خواستہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ملک کا اس وقت کیا حال ہوتا ہے جو ملک ڈیفالٹ کر میں جاتے. احمد اویس صاحب کے پاس ہوگا. احمد اویس صاحب, یہ میں ڈاکٹر شہزاد صاحبہ سے اس حد تک متفق ہوں کہ اس کا مس یوز تو ہوتا تھا. ٹماٹر کی قیمتوں پہ بھی سو موٹو نوٹس ہوا, اس پر بھی سو دیکھیے موٹو میری ہوا. بات سنیں, میں آپ کو جی سر, دیکھیے میری بات سنیں. ٹماٹر کے جب آپ ایگزیکٹو حکومت کا کام ہے کہ وہ پرائس کنٹرول بھی رکھتی ہے, جی, کہ کوئی آدمی ایگزوربیٹنٹ پروفٹ نہیں لے رہا اور کسی کو بہت زیادہ نقصان, عام عوام کو بہت نقصان تو نہیں ہو رہا. اگر ٹماٹر کی قیمت جو ہے وہ 800 جس طرح ابھی پہنچ گئی ہے دوبارہ سے, ابھی کچھ دن پہلے 600, اب تو 120 ہے سر. آپ نے لیے نہیں, لگتا ٹماٹر خود لینے نہیں جاتے, میں لینے جاتا ہوں. 800 نہیں ہے. تو میں آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں آپ کو سر کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو الزامات دھرنے سے تو یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. ایک جس ڈیبیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں, دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ بہتری کہاں ہے, عوام کا فائدہ کس میں ہے. ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ الزام لگا دیا کہ عمران خان کی حکومت ڈیفالٹ کر رہی تھی. بھائی عمران خان کی حکومت جب تھی 2021 میں پاکستان کی ہسٹری میں, اب تک کی ہسٹری میں پاکستان کا فارن ایکسچینج ریزرو سب سے زیادہ تھے. 28 بلین ڈالر کا رزلٹ یہ اب تک کی ہسٹری میں 28 بلین ڈالرز کبھی پاکستان کے ریزرو ہوئے 28 ارب ڈالر. ہاں آپ چیک کر لیں. اچھا 28 بلین ڈالر یہ ہے, آپ کو بتا رہا ہوں 2021 کا, یہ اسٹیٹ بینک سے آپ چیک کر لیجئے گا. اوکے ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, آپ چیک کر لیجئے. خود ریسپانسبلٹی سے بات کر رہا ہوں آپ سے. ٹھیک 37 بلین ڈالر کا ایک سال کا 21 جو ہے ایئر جو تھا 2021 کا 37 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ایک سال کا تھا. چیک کر لیجئے, جس کو یہ کہہ رہے ڈیفالٹ میں جا رہا تھا. اب تو ابھی آپ نے سنا جو آڈیٹر جنرل نے جو رپورٹ دی ہے 375 ٹریلین ڈالر کا گھپلہ ہو گیا. سر کیا ٹریلین ڈالرز؟ یہی حکومت ہے نا, اور کون ہے؟ احمد اویس اسی سے پوچھ رہے ہیں, ابھی تک نہیں بتا سکے اس کے متعلق, شہزاد صاحب ڈیبیٹ نہیں کر رہے پارلیمنٹ کے اندر. اب یہ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ کسی نے اس کے جو 12.5 کروڑ کی آبادی بلو پاورٹی لائن ہے اس کے متعلق سوچا کسی نے کہ وہ یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ ٹھیک, یہ تو آپ نے پہلے بات کی یہ تھی. اپنے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں. سر جب شہباز شریف صاحب آئے تھے, آ کے کہا کہ یہ ملک بڑا غریب ہے, میں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا. ٹھیک ہے, ایک مہینے کے بعد شور مچ گیا آئی پی پی کا. اچھا احمد صاحب, میں ویسے آپ کو آڈیری کہہ دوں کہ وہ آپ جو بات کی تھی وہ مجھے ریسرچر نے بتایا 28 بلین ڈالرز جو ہے وہ تھا 2021 پہ. جس ایشو کے اوپر ہو رہی ہے اس کے اوپر بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیے حالات کو آنکھیں کھول کے اور ذہن کھول کے اوپن مائنڈڈ ہو کے دیکھیں کہ ہم نے, کیونکہ ملک کی بہتری کے اندر ہم نے جو کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, یہ بھول جائیں کہ چلو پیچھے اچھی ہوئی بری ہوئی ساری باتیں. میں نہ آپ کے ساتھ میں وہ بحث کر سکتا ہوں, نہ آپ کوئی قانون دان ہے, نہ کوئی عدالت لگی ہوئی ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کا کیا ایفیکٹ کیا ہوگا. ایفیکٹ پہ آ جاتے ہیں سر, میں اسے جواب لے لوں. ہم نے احمد صاحب آپ نے جو ہے, اور یہ ایک منٹ, ایک صرف بات اور, ایک بات کرے ایک بات آپ سے میں اور کہوں گا, اور وہ ایک بات صرف یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ وغیرہ کا جو کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کی میجورٹی نہیں ہے. حکومت کی آؤٹ رائٹ جو جوڈیشل کمیشن ہے, ٹھیک, کانسٹیٹیوشن کو کھول کے دیکھ لیں, دوبارہ کھول کے دیکھ لیں, آؤٹ رائٹ میجورٹی ہے, جس کے اوپر پرائم منسٹر ہاتھ رکھ دے گا کہ اس کو جج بنا دو, اس کو چیف جسٹس بنا دو, اس کو نکال دو, اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اوکے, پوائنٹ آ گیا سر. اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میجورٹی کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے سر. میں شہزاد صاحب, یہ کانسٹیٹیوشن اس کام کے لیے نہیں بنا تھا. جی احمد صاحب, آپ کانسٹیٹیوشن سوشل کانٹریکٹ ہے. یس, عمرانی معاہدہ ہے. آپ ساری باتیں بھول کے اگر یہ کام ہے. جی شہزاد صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی ہے. سر میڈم بتائیے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ 28 ارب ڈالر کے ذخائر تھے اور 37 ارب ڈالر کے جو ہے وہ ٹریڈ سرپلس تھا. یہ فگرز کوٹ کی ہیں احمد اویس صاحب سے, آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ رائٹ میجورٹی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں, جس پہ پرائم منسٹر صاحب چاہیں گے وہ جج صاحب جو ہیں ان کی جو ہے وہ تقرری ہو جائے گی.
देखिए, जहां तक तो डिफॉल्ट का मामला है ना, वो मैं नहीं कह रही। आप उस वक्त के सारे जितने भी मुआशी लोग थे, वो सारे कह रहे थे, जो एक्सपर्ट्स थे, सबको पता था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट पे जा रहा है, और इनको खुद भी इस बात का पता था और अंदाजा था। और ठीक। उसके बाद आप देख लें कि इन्होंने क्या किया। हो सकता है उस वक्त इतने फॉरेन रिजर्व्स हों, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होंगे, लेकिन फिर उस एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान डिफॉल्ट पे चला गया। और दूसरी बात यह है कि ये तो इमरान खान का तो बयानिया रहा ही रियासत मुखालिफ है। यही लोगों को कहते रहे हैं कि आप जो है सिविल नाफरमानी कर रहे हैं, यही लोगों को कहते रहे हैं तरसीलाते ज़र ना भेजे पाकिस्तान, यही बैनुल अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, यही ये सारे कुछ कहते रहे हैं। यही अपने लोगों को, जो केपी में इनकी हुकूमत है, उनको ये कहते दूसरी रहे हैं तरफ कि आप जा रही निकलो हैं, आप इस और पे वफाक के ऊपर हमला अमेंडमेंट पे कर बात दो। करें ना। और जहां तक सवाल है कमीशन का, जी। किस तरह से अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि हुकूमती उसमें अक्सरियत होगी, कैसे? एक हुकूमत का बंदा सेनेट और एक असेंबली से होगा, कौमी असेंबली से, ठीक। उसी तरह एक ऑपोजिशन का बंदा कौमी असेंबली से होगा, एक सेनेट से होगा। तो ये तो इक्वल हो गए ना। उसके अलावा उसकी कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। बार्स के उसमें बंदे होंगे, उसके अंदर मोहतरमा, आप जजेस होंगे दो। जुडिशल तो कमीशन को बार्स देख लीजिए, हमेशा हुकूमत नहीं, आपको बार्स अंदाजा हमेशा हो जाएगा। हुकूमत के साथ तो नहीं होती, आप कैसे कह सकते हैं और दूसरी बात ये कि ठीक। ये एक ओवरऑल बेहतरी के लिए ठीक ये है। बनाया गया है। क्या आईन में जब फर्क आता है, आईन में जब कुछ चेंज लाते हैं, तो वो कोई भी एक शख्स या एक पार्टी अपने लिए नहीं लाती। ठीक है। ना ही किसी एक पार्टी ने, एक शख्स ने हमेशा के लिए रहना सही। होता है। ठीक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बहुत मंजी हुई जमात है, एक्सपीरियंस जमात है, और उनको पता है कि किस तरीके से खदो खाल बढ़ते हैं सियासत के, और ठीक किस है। तरह सियासत में चेंजेस आते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू। अहमद अवैस साहब भी चूंकि वक्त खत्म हुआ जा रहा है, ये ऑन गोइंग डिबेट है, इसको हम कल भी अपनी नशिस्त में उठाएंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने अपना जो है वो कंट्रीब्यूट किया ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई। डॉक्टर शजरा मंसर साहब आपने गवर्नमेंट की नुमाइंदगी की, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीला फारूकी साहब, आपने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा। व्यूअर्स, सेनेट में भी जो पार्लिमानी मुश्तरका कमेटी, उसमें भी क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो रही है, हमने भी इस पर मुबाहिसा कराया है। कल भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे, क्योंकि ये अब डिबेट जो है वो इसलिए ओपन हो गई है क्योंकि मुसवदा जो है वो अब पब्लिक हो गया है और सेनेट में पेश हो गया है। हमने यहाँ गुफ्तगू की, ये गुफ्तगू कल भी जारी रहेगी। बार के जो प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ जाता है। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को गैर महफूज बना सकता है। सफर के दौरान अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रखें। अगर मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो तो गाड़ी साइड पर रोक लें। छोटी सी गफलत से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुहतात रहें, महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब से, जिनको हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम सजते में। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हम गुफ्तगू करेंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज मौजूद थे आज़रबाईजान बाकू में, जहां उनका यौम फ़तह मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब भी किया, और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान साहब भी इस तकरीब में मौजूद थे। उसकी साइड लाइन्स पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उनसे मुलाकात भी हुई, और कुछ रोज़ कबल जब यौम जमहूरिया मनाया गया था तुर्की का, और यहाँ इस्लामाबाद में बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई थी, उसकी मुबारकबाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेश की। यहाँ इस तकरीब में भी वो मौजूद खिताब
خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو یوم فتح منایا جا رہا ہے یہ آذربائیجان نے قراباغ کے محاذ پہ جو جنگ جیتی تھی وہ تمام ان اقوام کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو اپنے حقوق اپنے آواز کے لیے علم بلند کیے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس موقع پہ غازہ اور جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں ان کو اس حوالے سے ان کی اگزامپل دی کہ وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک JF-17 تھنڈر کی جو ہم نے ابتدائی میں بتایا تھا کہ گونج سنائی دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو گن گرج ہے یہ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان جو دوستی ہے اس کے مضبوط رشتے کی ایک علامت ہے۔ جوہر سلیم صاحب، سر آپ سے میں جاننا چاہوں گا، سر یہ ترکی کے وزیر صدر سے بھی ملاقات ہوئی اور آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کے بعد اور زیادہ اس کی چیز اہمیت بڑھی جب ہم اس جنگ میں جو بھارت کے ساتھ لڑی گئی آذربائیجان اور ترکیہ ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ آج یوم فتح کی تقریب میں پرائم منسٹر صاحب وہاں موجود تھے اور انہوں نے اس کی مثال بھی دی۔ کیا کہیں گے سر، یہ جو ایک ٹرائی لیٹرل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آذربائیجان میں خود بھی پچھلے سال گیا تھا اور میں نے اس کی مینیفیسٹیشن دیکھی۔ اچھا، پریزیڈنٹ علییف سے بھی ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ۔ تو دیکھیں ترکیہ اور آذربائیجان کے ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ان کے جو ہے نا، ایک تو خیر تاریخی تعلق ہے، لیکن یہ جو جب قرباغ والا معاملہ ہوا تھا تو اس میں بھی ترکیہ نے بہت زیادہ جو ہے اس کا ساتھ دیا، بلکہ ترکیہ کی مدد کے بغیر شاید آذربائیجان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ اپنے جو علاقے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ چل رہا تھا 91 سے، جس وقت یہ ملک آزاد ہوئے تھے تو اس وقت یہ آرمینیا اور ان کے آذربائیجان کے درمیان یہ آرمینیا نے قبضہ کر لیا تھا جو آذربائیجان کے سارے علاقے تھے۔ تو ابھی جب انہوں نے فتح حاصل کی تو اس میں ترکیہ کا تو بہت ہی اہم کردار تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سپورٹ بھی اس میں جو سی نا ہماری ڈپلومیٹک سپورٹ بھی تھی، اور پاکستان کی جو ان سے ڈیفنس کوپریشن ہے جو کہ بہت ایگزیمپلری ہے، اور اس کو انہوں نے اکنالج بھی کیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب یہ ملٹری کانفلکٹ پاکستان انڈیا کا ہوا تھا تو اس وقت آذربائیجان نے اس کی اتنی زیادہ آؤٹ رائٹلی اس کو سپورٹ کیا تھا ڈپلومیٹکلی کہ انڈیا میں لوگ ناراض ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان میں ٹورزم بند کر رہے ہیں۔ انڈیا سے کافی لوگ وہاں پہ جاتے تھے ٹورزم کے لیے، جو کہ انہوں نے پھر کافی سارا انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، لیکن آذربائیجان نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو آپ نے صحیح کہا، یہ ایک سہ طرفہ ایک جو ہے نا ایک ایسا جو ہے رشتہ بن رہا ہے ان تینوں ملکوں کے درمیان، جو تاریخی تو ہے ہی، اور ظاہر ہے اس میں فیتھ کی کامنالٹی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ جب بھی ان تینوں ملکوں کو کہیں بھی ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کا بالکل جو ہے نا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے، اور اس سے وہ پھر دوستی اور وہ جو ہے آپس میں جو محبت ہے ان تینوں ملکوں کی اور ان کے جو ظاہر ہے کہ تینوں قوموں کے درمیان، وہ اور بھی زیادہ اسٹرینتھن ہوگی ہے۔ سر، اور اس میں ظاہر بات ہے جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے اس میں میوچل بینیفیشل ہوتا ہے، تب جا کے اس پہ بڑھوتی آتی ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارا جو ہے وہ تعاون جو ہے وہ کثیر الجہت ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں آذربائیجان کے ساتھ، ترکی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، ہمارا جو ملیٹریلی ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ یکسوئی دکھائی دی، اس کو کثیر الجہت بنانے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ وہ کیا ویز اینڈ مینز ہیں کہ اس تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہو؟ جی، اس کا سب سے زیادہ جو اہم ستون ہوتا ہے ہمیشہ وہ تو اقتصادی تعلق ہوتا ہے نا۔ تو پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ظاہر ہے کہ مضبوط اقتصادی رشتہ ہے، ٹریڈ کا بھی، انویسٹمنٹ کا بھی، لیکن وہ جو پوٹینشیل ہے اس کا وہ اس سے کومنسوریٹ ابھی نہیں ہے، بلکہ اس سے کافی پیچھے ہے۔ اسی طرح آذربائیجان کے ساتھ بھی جو پاکستان کی ٹریڈ ہے اس وقت وہ سگنیفیکنٹ ہے، لیکن وہ جس طرح کا پوٹینشیل ہے، جس طرح کی پرومس ہے، وہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اقتصادی جو ٹریڈ، دیکھیں ٹریڈ، ٹورزم، انویسٹمنٹ، آج کی دنیا میں یہ تین اہم ستون ہیں جو ہے نا ترقی کے بھی اور اکنامک پارٹنرشپس کے بھی، اور بلکہ ملکوں کے درمیان کے بھی اس وقت جو ہے نا یہ بہت اہم ستون ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ جو تین ستون ہیں وہ آپس میں، یہ والی جو کوپریشن ہے، انویسٹمنٹ کوپریشن، ٹریڈ کوپریشن جو ان کی آپس میں، اور پھر اس کے بعد ٹورزم بھی جس حد تک بڑھائیں، بیکاز پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس جو ان سے ہیں وہ بھی بڑھانا بہت اہم ہے۔ پھر دیکھیں آپ ڈیفنس میں، ڈیفنس کے شعبے میں بھی وہ بھی ایک اہم جو ہے نا فیسٹ ہے، اس میں تینوں ملکوں کے درمیان بہت ایک گہرا تعلق بن رہا ہے، اس کو بھی مزید ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا پوٹینشیل ابھی موجود ہے۔
پاکستان اور ترکیہ کے بیچ میں بھی، پاکستان آذربائیجان کے بیچ میں بھی، بلکہ تینوں ملکوں کے درمیان کوئی ٹرائلیٹرل بھی کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. تو بالکل جو دیکھیں وہ خواہش تینوں ملکوں میں ہے. پولیٹیکلی جو ہے ان کے ریلیشنز جو ہیں وہ ایگزمپلری ہیں، لیکن جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ اس میں ہمیں مزید جو اکنامک سبسٹنس وہ بھرنا ہے اس میں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر دوسرے جو ہیں مثال کے طور پر ٹیکنالوجیکل کوپریشن ہے، مثال کے طور پہ ایجوکیشنل کوپریشن ہے. ابھی تو دیکھیں نا یہ جس طرح کلائمیٹ چینج کے جو چیلنجز ہیں اس میں بھی بہت سے کوپریشن کی گرین ڈیولپمنٹ میں گنجائش باقی ہے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں. تو یہ سارے وہ سیکٹرز ہیں جہاں پہ، کیونکہ ان تینوں ملکوں کو کہیں نہ کہیں دیکھیں ترکیہ کو بہت سی ٹیکنالوجیز میں ان کو جو ہے ایج حاصل ہے، انجینئرنگ میں خاص طور پہ، الیکٹرانکس میں بھی. پاکستان دیکھیں ڈیفنس کے شعبے میں پاکستان جو سے بہت سی فیسٹس میں پاکستان کو ایک نمایاں کامیابیاں پاکستان نے حاصل کی ہیں. آذربائیجان کی اگر بات کریں تو انرجی کے شعبے میں ان کو جو ہے نا گیس کے وہ بہت بڑے اس وقت جو ہے نا یورپ کو وہ سب سے بڑے ایکسپورٹرز میں آتے ہیں، اور اس ٹیکنالوجی میں ان کو خصوصی مہارت حاصل ہے. تو ان سارے شعبوں جات میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس میں جو ہے نا سبسٹنس مزید کریٹ کیا جائے. بالکل، اور ہم نے اپنے ویڈیوز بھی ویورز کو دکھائے جس میں پاکستان آرمی کا زبردست جو پریڈ ہے اور دستہ بھی موجود تھا. فیلڈ مارشل آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب بھی اس تقریب میں موجود تھے. یہ ویڈیوز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ٹوورڈز دی اینڈ میں آپ سے جوہر صاحب بھی جاننا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو قرہ باغ کے فتح ہے وہ مشت راہ ثابت ہو سکتی ہے اقوام کے لیے، بالخصوص غزہ اور جو مقبوضہ کشمیر میں انلیگل آکوپائڈ انڈین کشمیر میں جو کشمیری ان کے لیے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مشت راہ ثابت ہو سکتی ہے ٹوورڈز دی اینڈ سر؟ دیکھیں یہ قرہ باغ کے جو سارا واپس لیا ہے وہ کوئی آسان نہیں تھا. آرمینیا کو ہے نہیں زمانے سے رشیا سپورٹ کر رہا تھا آرمینیا کو، اور بھی کئی ملک ان کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت عرصے تک انہوں نے محکوم رکھا جو ہے قرہ باغ کے عوام کو. لیکن آذربائیجان نے بالکل ہمت نہیں ہاری. انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اقتصادی طور پہ بھی، دفاعی طور پہ بھی. انہوں نے اپنے لنکیجز بنائیں، اور پھر اس میں ترکیہ نے بھی جو ہے نا بہت ایک اہم کردار ادا کیا. اس میں 2-3 سبق ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اقتصادی طور پہ، دفاعی طور پہ، اور دوسری یہ کہ اس طرح کی جو پارٹنرشپس ہیں وہ بلڈ کریں. ہم جو ہے نا وہ مسلمان ملکوں کے لیے، جس طرح ابھی تینوں ملک پاکستان، آذربائیجان، ترکیہ، تینوں جب اپنی پارٹنرشپ کو مزید اسٹرینتھن کریں گے تو وہ تینوں کو اور مضبوط کرے گی. تو بالکل ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا کارنامہ ہے جو باقی بھی مسلمان ملکوں کے لیے جو ہے نا ایک مشعل راہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ چیلنجز تو بہت ایگزیکٹلی سر چیلنجز ہے، لیکن جو ہے وہ چیلنجز سے نپٹنا جو ہے اس کے لیے حکمت عملی طے کرنا وہ بھی بہت ناگزیر ہوتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ جوہر سلیم صاحب. آپ نے جو ہے اپنی قیمتی خیالات سے ہمیں نوازا. ویورز جوہر سلیم صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے. یہ ہم آج کا پروگرام تھا، اس پہ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا سوشل میڈیا پہ. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹی وی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.